बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉर्पोरेट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान अब एक नई मुश्किल का शिकार होने जा रहे हैं और उनकी जिनके वो तर्जुमान बने हुए थे फराग होगी, उन्होंने वापस आने का फ़ैसला कर लिया और इसके इनकी वापसी जो है, क्या ये वादा माफ़ गवाह बन के आ रही हैं या फिर ये है कि मतलब ये इमरान खान के नाल खलोणगी अपने तर्जुमान दे और इनकी वापसी से कौन कौन मुश्किल में आ सकता है, ये इस पर मैं सारी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि जो हैं अपना राणा सनाउल्लाह साहब, वो शेर रशीद नूं भाजी उन्होंने राणा सना ने मुछां वटियां तो उस तो बाद पै गया और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो शेर रशीद है ये मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करना चाहते हैं और उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब वो मतलब घराव जलाव करवाना चाहते हैं और कहते हैं आग लगा दें। तो अगर ये आग लगाने के इतना शौकीन है तो अपने नापाक जिस्म को पहले आग लगाएं, दोज़ख में तो उन्होंने जलना ही है। ये राणा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे तरह पाना, राणा साहब कह रहे हैं कि इन्होंने दोज़ख में जलना ही है और उससे पहले अगर ये जलना चाहते तो खुद को आग लगा लें ताकि सारा पाकिस्तान सुकून में आ जाए, ये उन्होंने कहा है। अब दोज़ख में किसने जलना है किसने नहीं जलना ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है और ये फैसला ज़ाहिर है उसने रोज़े क़यामत करना है। लेकिन राणा साहब ने एक पॉलिटिकली जो है ना उनको एक बाउंसर मारा है और उसके जवाब में शेर रशीद लम लेट हुआ नज़र आया, इसलिए कि उसके बाद जो उन्होंने मीडिया से टॉक की शेख साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब पकड़ना तो पकड़ लो भाजी, फिर आज फड़ लो, आज ही फड़ लो, उठा लें हमें भी उठा लें। इस तरह के ना एक जैसे बेबसी के आलम में नहीं बंदा कहता। एक चीज़ आप नोट कीजिए, जैसे शेख रशीद साहब जो हैं पहले थे अपना वज़ीर दाखिला थे और फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात थे या फ़ारूक हबीब साहब थे या और जो लोग थे, शहबाज गिल साहब, जब ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे तो माइकां की लाइन लगी होती थी बहू जी के, बिल्कुल इस तरह होता जिस तरह सारा मीडिया जो है ना उनके लिए आधा मकाम होया होंदा सी कि भाई कोई एंगल ना मिस हो जाए, कोई गल ना मिस हो जाए, इहदी आवाज़ जिहड़ी है ना वो साडे मतलब टीवी के जिहड़े नाजरीन ने तक पहुँचनी चाहिए, शक्ल आनी चाहिए। अच्छा, अब वो जब से उनकी वजारतें ख़त्म हुई हैं, मीडिया भी बड़ा दुनियादार किस्म का मीडिया है। वो जनाब शेर रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे तो उनके आगे एक बंदा था, 3-4 इर्द गिर्द थे, दैट्स इट। इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीछे का जो मंजर था वो ऐसे था जैसे मेरा मतलब है किसी जो पत्तों की का कोई होटल होता है, पत्तों की नहीं कहना चाहिए, कोई जीटी रोड के ऊपर कोई होटल है वहाँ बैठ के करते थे। पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो होती थी जनाब पीएडी के ऑफिस में, बड़ा एसी लगा आया, टिचन टैट इस तरह करके जो रिपोर्टर्स होते थे वो बाकायदा लड़े होते थे कि सानू इतला लेट क्यों आई, सानू इतला लेट क्यों आई। और अब हाल ही है कि उनकी वो तरले डाल रहे होते हैं। यही हाल फयाज़ चौहान साहब का मैंने देखा है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वज़ीर इत्तलात भी रहे हैं, वज़ीर जेल खाना जात भी रहे हैं, एमपी हैं पीटीआई के और बड़े मारूफ आदमी हैं। अच्छा, वो जब वज़ीर इत्तलात थे और वज़ीर यानी जंगलात जेल खाना जात थे, सॉरी जंगलात एवं मेरे जहन च आई जाता, उन्होंने वेख के ना जंगलात का तस्वर आई जाता। तो वो अपना जो है ना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रिपोर्टर्स की दौड़े लगी होती थी, लाइनें लगी होती थी, जो असाइनमेंट के लोग होते थे वो जनाब रोला पाया होंदा सी। फ़याज़ुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौड़ो जाओ नसो भजो, अग लग गई। अब वो हालत ये है कि उन्होंने अपना एक मीडिया ग्रुप बनाया हुआ है और उस मीडिया ग्रुप में यानी जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है ना उसमें सबसे पहले जिस बंदे ने उनको उस ग्रुप को लेफ़्ट किया है, जैसे ही हुकूमत की तो उनका सबसे करीबी जानू किस्म का जो रिपोर्टर था ना उसने उस ग्रुप को लेफ़्ट किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी लेफ़्ट करना शुरू हो गए। अब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब लोगों को पर्सनली मैसेज करना शुरू हो गया कि मैं फेसबुक पर खिताब किया जे तो चला दो। ये एक्चुअली मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि देखिए ये होती है दुनिया, ये होती है दुनियादारी और ये होती है पाकिस्तान की सियासत और लोगों की अहमियत। लोग खुद ही अपने आप को पता नहीं सब तो अहम क्यों समझ लेते हैं और वो इक़्तिदार में होते हैं, आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, हूटर वाली गड्डी जी चल रही होती तो बंदा समझता कि ओहो हो मैं सब तो अहम पाए मेरे तो अहम कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं। फ़ोन उठाया किसी भी टीवी के चैनल के मालक के साथ, जैसे टीवी चैनल हैं वैसे ही उन्होंने मालक ने वैसे माजरत के साथ कोई घ्यो बेचने वाला है, कोई चीनी बेचने वाला है और इस तरह के लोग जो हैं वो अब उन्होंने अपनी जायज़ नाजायज़ कमाई को बचाने के लिए और मज़ीद बढ़ाने के लिए टीवी चैनल निकाले हुए हैं। बल ये दुनिया का चलन है, इसी तरह से चलता है। वो फौरी तौर पर फ़याज़ुल हसन चौहान की कालते भी आए होंगे सन और शेर रशीद साहब थे उन्होंने डार्लिंग सन, यानी बड़े बड़े एंकर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ बड़े बड़े एंकर जो हैं वो
ان کے پروڈیوسر ٹائم لینے کے لیے شیخ صاحب ہوئے, فواد صاحب ہوئے, فرح حبیبی من ہوا, ٹھیک ہے, ان کے ترلے ڈال رہے ہوتے تھے کہ سر ایسا ٹائم دے دو, ایسا ٹائم دے دو. اب صورتحال بالکل الٹ ہو گئی ہے اور یہ اب ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی تک اگر کسی کی ویلیو ہے تو فواد چودھری کی شاید اس وقت تک ویلیو ہے, اس لیے کہ فواد چودھری جو ہیں وہ عمران خان کے ترجمان یا پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات یا پارٹی کا ایک منہ متھا سمجھے جاتے ہیں. ادروائز جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں. اسی طرح ان کے حالات بھی آگے خراب ہوتے چلے جائیں گے, اس لیے ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ جو ہیں اپنا دنیا اور یہ جو میڈیا ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ سر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ طاقت کے ساتھ چلتے ہیں. یہ آپ کو تب لفٹ کرواتے ہیں جب باقاعدہ طور پر ان کو پتہ ہو کہ ادھروں یا کوئی تڑی آ سکتی ہے یا میرا مطلب ہے کوئی اور چیز آ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, اشتہار. اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں دینے کو, صرف دلاسا دے سکتے ہیں. لہذا عمران خان کو آپ نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے. کبھی فیس بک پہ خطاب کر رہے ہیں, کبھی ریڈیو والوں بلا کے بٹھا رہے ہیں, کبھی وہ جناب انسٹاگرام کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر خطاب کر رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر آزاد میڈیا آئے گا تو پھر وہ آزادی سے سوال کرے گا. سر ہونٹتے پائن وہ فیض یابی حاصل نہیں نہ کی, ٹھیک ہے نا. اب تو وہ چیزیں نہیں ہیں. اب وہ جو تھوڑا بہت زور زمائی ہو رہی سی وہ ہن زور کٹنا شروع ہو گیا. آپ نوٹ کریں, اسی وجہ سے اب جتنے معاملات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ شیخ رشید صاحب ایسے چلتے ہوئے آ رہے ہیں, تھکا ہوا انسان جیسے ہوتا ہے. آج تو رانا ثناء اللہ کی ایک تڑی نے شیخ رشید کو لمحہ پاتا باقاعدہ طور پر. میں نے ان کی باڈی لینگویج دیکھی, بالکل تھکی ہوئی تھی. جیسے وہ پہلے کہتے تھے جلا دو, گرا دو, مار دو, اگ لا دو, اس طرح کر کے بولتے تھے نا. اب ان کی آواز جو ہے نا اس میں دھیما پن آنا شروع ہو گیا. ان کی آواز میں وہ طاقت کم ہوتی چلی جا رہی ہے, مزید کم ہو جائے گی. ویسے رانا صاحب نے ایک بات جو ہے وہ مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر ہم اپنے کارکنوں کو کہیں گے کہ جہاں پر یہ نظر آئے اس کو مرمت کر دیں. میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے. اگر شیخ صاحب کے اوپر آپ پاکستان کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کا مقدمہ درج کر لیں تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ سیاسی کارکنوں کو آگے لائیں. اس طرح تو جو عمران خان چاہتے ہیں وہ پائن ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے وہ تو دنگا فساد چاہتا ہے نا عمران خان, وہ تو چاہتا ہے کہ اس ملک میں بدامنی پیدا ہو. تو اس طرح کے معاملات میں میرا خیال ایسا نہیں کرنا چاہیے. بل شیخ رشید صاحب جڑے نا اج رانے سنا دی ایک تڑی دے پائن لملیٹ ہو گیا, ڈھیر ہو گیا. اور وہ جو بڑے بڑ کے باتیں کرتے تھے نا وہ پائن بالکل اب سکون کی جو ہے نا وہ دھیمے سروں میں آ گئے ہیں. اچھے سرا تو دھیمے سروں میں آ گئے ہیں. انہوں نے وڈے ڈھول دی بجائے نکی ڈھولکی پھڑ لی اور پولی پولی بجانی شروع کی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب ظاہر ہے وزیر داخلہ ہے. ویسے رانا ثناء اللہ جو ہے وہ میں آپ سے عرض کروں جب وہ وزیر داخلہ نہیں تھے, جب وہ اپوزیشن میں تھے, ایون جب وہ یعنی جیل میں تھے اور قیدی تھے ایک ڈرگ کیس کے اندر, اس وقت بھی جب وہ آتے تھے نا, آپ یقین کریں کہ رانا ثناء اللہ کی مطلب میں ظاہر بطور رپورٹر ان کو کور کرتا رہا ہوں اس دور میں, تو ان کے لیے بھی اسی طرح سے باقاعدہ دوڑے لگی تھی رپورٹرز کی. اور رانا ثناء بالکل دبنگ اور اسی انداز میں بات کرتے تھے جیسے وہ آج کرتے ہیں. انہوں دی آواز دی جڑی ہے نا مطلب کیا کہنا چاہیے ردھم وہ فرق نہیں آیا, وہ والیوم گھٹ نہیں ہوا, وہ اسی طرح برقرار ہے. شیخ رشید دا بھی ڈگ گیا, فواد چودھری دا بھی ڈگ گیا اور باقیاں دے بھی ڈگ رہے ہیں. آہستہ آہستہ مزید گریں گے. اور یہ گرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ اب چونکہ فائلیں کھل رہی ہیں اور جو ان کے حمایتی تھے انہوں نے بھی زور گھٹ گیا, لہذا چیزیں جو ہیں اب اس طرف جائیں گی. اس دوران میں جو واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جناب فرح گوگی نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا. اچھا, اب فرح گوگی جو ہے وہ خبر کے مطابق واپس آ رہی ہیں. اچھا, جس رپورٹر نے خبر دی ہے, میں نام اسی لیے نہیں لیتا کہ ظاہر ہے میرے سارے کولیگز ہیں اور پیٹی بھراواں تھوڑی تو پھر بندے نے حمایت دینی پیندی ہے نا, وہ میں ان کو جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ فرح گوگی کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں. میری اپنی اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب فرح گوگی کے جو سسر ہیں ان کا نام ہے اقبال چودھری صاحب, اور اقبال چودھری صاحب مسلم لیگ نون کے بڑے مطلب قریبی آدمی ہیں. انہوں نے کوئی شہباز شریف کو ترلا پایا اور کوئی درمیان والی گفتگو جو ہے نا وہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ چلو وہ آ کے نا اپنی صفائی بھی دے دے گی تو کوئی بیان اس طرح کا بھی دے دے گی جس کے ساتھ عمران خان جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کوئی وہ مطلب ذک پہنچے گی یا وہ تھوڑا سا پریشان ہوگا, تو معافی کرو. تو اس کے بعد فرح گوگی جو ہے وہ واپس آ رہی ہیں کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں مطلب اقبال گجر صاحب کے, احسن جمیل گجر صاحب جو ہیں وہ بے شک اقبال چودھری صاحب پہلے
کہتے رہے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو آگ کر دیا ہوا ہے, ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں, اس کو جو جائیداد دینی تھی دے دی ہوئی ہے, جو فرا نہ بیاہ کیتا ہے, ساڈا کوئی تعلق نہیں. مجھے خود یہ اقبال چوہدری صاحب نے کہا تھا پنجاب اسمبلی میں نے ان سے پوچھا تھا, نئی نئی حکومت آئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ فرا گوگی آپ کی بہو ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرے کسی بیٹے نے بیاہ نہیں کیتا, جن نے کیتا ہے میں انہوں آگ کرتا ہوا, میرا بٹ صاحب کوئی تعلق واسطہ نہیں, اج تو بعد میں نہ ایک گل نہ کرنا. بڑا انہوں نے غصے میں, اور جس طرح بندہ ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد سے تنگ ہوتا ہے, اس طرح کی انداز میں انہوں نے بات کی تھی. تو ظاہر ہے اولاد ہوتی ہے سر, خون ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں, سامنے رکھ کے فیر مار دو, ایسا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کوئی تھوڑا سا پیو دا ترلا پایا ہونا ہے, معافی منگی ہونی ہے, تو انہوں نے پھر جناب اقبال چوہدری صاحب نے میرے ذرائع کے مطابق درمیان میں پڑھ کے کوئی معاملے کو تھوڑا سا بہتر کروانے کی کوشش کی ہے. لہٰذا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ فرا گوگی وعدہ معاف گواہ بن کے واپس آ رہی ہیں, اس میں کوئی مطلب اینی کو سٹنے والی گل بھی کوئی نہیں. اب فرا گوگی اگر ایک بیان بھی ایسا دے دیتی ہیں جس سے عمران خان کے بیانیے کو یعنی جو ایمانداری کا ان کے اوپر ایک لگا ہوا ہے کہ بندہ بڑا ایماندار ہے, ٹھیک ہے, وہ ایمانداری تھوڑی ڈاون ڈول ہوتی نظر آئے گی تو عمران خان مشکل میں آئیں گے. فرا گوگی عمران خان کے بارے میں کچھ کہیں نہ کہیں, لیکن ایک بات طے ہے, وہ بشرا بیگم کو جناب رول کے رکھ دیں گی. وہ بتائیں گی کہ میری سہیلی بشرا سی, عمران خان کا بندہ سی, لہذا میرا لگا جیجا, میرا لگا وہ بہنوئی, تو میرے وہ اگر بات کر رہے ہیں تو اس معاملے میں ہے. لیکن یہ جو جدادے ہیں اگر وہ اس حوالے سے انہوں نے بتا دی کہ بھائی میں اتنے بھی پہنچاندی رہی ہوں, یا ان کی آشیرواد سے اترا ہے, میں تو اقتدار میں نہیں رہی, جو ٹرانسفر پوسٹنگ یہ والے سارے معاملات ہیں, میرے کو تو اختیار ہی کوئی نہیں. یہ اختیار کس کے پاس تھا؟ عمران خان کے پاس تھا. میں آپ سے عرض کروں کہ اون چودھری صاحب کا ایک کلپ میں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ جی میں نے جا کے عمران خان سے کہا کہ وہاں پر سارا نظام پنجاب کے اندر فرا گوگی چلا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ہسبینڈ چلا رہا ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ ساری وہ ہو رہی ہیں, تو خان صاحب اس طرف دھیان کریں, تو پیسے لے رہی ہے. تو اس کے جواب میں کہتا ہوا یہ کہ 4 دن کے اندر میری جو سٹیٹس تھا مشیر کا, وزیر اللہ کا, وہ ختم ہو گیا تھا, میں نے فارغ کرتا گیا. اسی قسم کی باتیں علیم خان بھی کرتے رہے ہیں. تو وہ مینا جس کے اندر عمران خان کی جان ہے نا, جس کے وہ ترجمان بنے ہوئے تھے, وہ صرف واپس آ رہی ہے, اور اس کے واپس آنے کے نتیجے میں عمران خان مزید شکنجے میں آئیں گے, مزید مشکل میں آئیں گے. وفاقی وزیر جو ہیں احسن اقبال صاحب, وہ یہ بات آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے خلاف جو ہے وہ اتنے کیٹو کے پہاڑ ہیں, اتنی فائلیں ہیں عمران خان کے خلاف اور ان کی کابینہ کے خلاف کہ انہوں نے اتنی زیادہ فنڈز کو مس یوز کیا ہوا ہے اور پاکستان کو نقصان پہنچا اور کرپشن کی ہوئی ہے. تو وہ فائلیں اب کھل رہی ہیں. وہ اپنی تھان تے نے, وہ کدوں کھلنگیاں کدوں نہیں کھلنگیاں, وہ کیا ہوگا, وہ نیب کے کیس بنیں گے, وہ ایف آئی اے کے کیس بنیں گے, وہ اینٹی کرپشن میں جائیں گے, وہ معاملات الگ ہیں. اے جڑا گھر کا بیدی لنکا ڈان آ رہے ہیں نا, یہ جو عمران خان کے بنی گالا کی جو مینا تھی وہ واپس آ رہی ہے نا, اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے نا کافی مطلب خراب ہوں گی, عمران خان کے لیے مشکل ہوگی. ان کا وکیل جو ہے وہ وہی شخص ہے, اظہر صدیق صاحب, ہمارے دوست ہیں ویسے, یہ وہی شخصیت ہے جو مریم نواز کے خلاف وکیل بنے تھے نیب کی طرف سے, ٹھیک ہے. اب آپ تھوڑا سا اس بات کو بھی انالائز کریں کہ جو پہلے نیب کے وکیل بنے مریم کے خلاف, اب وہ فرا گوگی کے وکیل بن رہے ہیں کہ جناب عطا تارڑ صاحب نے فرا گوگی کا نام جو ہے وہ غلط لیا ہے, تو ان کو وہ نوٹس بھیج رہے ہیں. جس کا مطلب ایک اور بھی ہے, مطلب یہ ہے کہ جناب پہلے نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اور بلاول صاحب یہ بات کیا کرتے تھے, تو ثابت ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے قریبی ترین آدمی تھے وہ نیب کے وکیل بنے, اب وہ نیب کے ملزموں کے وکیل بن گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ثبوت ہے, شواہد ہے. ایک میں آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں, اس اینگل پہ غور کریں, آپ کو سارا نیکسس سمجھ آ جائے گا کہ عمران خان کہتا ہے ادارے تو آزاد تھے, تو وہ آزاد اینے کے سن کہ جڑا پہلے نیب دا وکیل تھی ہوں نیب دے ملزم دا وکیل ہے. ویسے وکیل کے پاس ظاہر ہے اس کو تو پیسے چاہیے, کلائنٹ چاہیے, وہ جو اس کو وکیل کر لے گا وہ اس کا وکیل ہو جائے گا. کچھ باصول وکیل ہوتے ہیں ویسے جو کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط ہیں تو میں آپ کی وکالت نہیں کروں گا. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اب فرا گوگی کے آنے کے بعد پتہ چلے گا. 10 تاریخ کو کہتے ہیں کہ وہ آ رہی ہیں. اب یہ بھی کسی نے ڈاؤٹ ڈال دیا کہ جناب وہ صرف گلاں جو گل ہے واپس کوئی نہیں آئے گی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ
اگر وہ واپس آئیں گی نا تو وہ مکمل یقین دہانی کے بعد واپس آئیں گی، اور وہ یقین دہانی جو ہے ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون اس وقت دے سکتی ہے، عورتیں کوئی ہے نہیں دین جو گا، جو کوئی 1 2 4 دانے ہیگے سن انہوں جو ایک دانا اج چڑھ گیا اور ریزائن کر گیا تے باقی 2 3 دے بھی جڑا نا انہوں نے مطلب جڑی نا انہوں دی کیا کہنا چاہیے سسٹم کے اندر کارگزاریاں یا سسٹم کے اندر وہ جو پرابلم پیدا کر رہے تھے ان کو روکنا کی کوشش شروع ہوگی، اور کافی حد تک رک گئے ہیں، وہ مزید رک جائیں گے۔ تو مجھے اقبال چودھری صاحب والی جو بات ہے کہ انہوں نے اپنی بہو کو کوئی معافی تلافی کرانے کی طرف پیش قدمی کی ہے، اس میں لگتا ہے زیادہ جان ہے، لیکن عمران خان جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگتے تھے، ان کے ایک سب سے زیادہ چاہنے والے جو بعد میں سب سے زیادہ خلاف ہوئے عامر لیاقت صاحب، وہ بھی سر جو ہے نا وہ آگے ہیں اس میں نرگے میں آ گئے ہیں، انہوں نے بھی دن پیڑے شروع ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ہماری جو قومی سیاست ہے یہ ساری کی ساری مطلب ویسے تو خواتین ظاہر ہے ہماری زندگی کا ہماری سوسائٹی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اور کوئی بھی معاشرہ جو ہوتا ہے وہ خواتین کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، سچی بات تو یہ ہے۔ لیکن یہ مطلب بیویاں جڑیاں نے یا بیویاں دی سہیلیاں جڑیاں نے اے پی ٹی آئی دے جڑے لوگ نے اے بڑیاں مطلب ایکٹیو رہیاں نے، اور وہی ان کے خلاف کیس کر رہی ہیں۔ اب عامر لیاقت صاحب کی جو تیسری بیگم ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ دائر کر دیا ہے، دانیہ شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے دعویٰ دائر کر دیا تنسیخ نکاح کا۔ اچھا 11 کروڑ روپے سے زیادہ یعنی 11.5 کروڑ روپے جو ہے وہ انہوں نے حق مہر جو ہے وہ مانگا ہے، اور انہوں نے ساتھ وہ دیا کہ یہ دیکھیں نکاح نامہ میں انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے۔ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ عامر لیاقت صاحب نشئی ہیں، یہ نشہ کر کے آتے ہیں اور آ کر مجھے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے، 4 ماہ میں نے بڑی اذیت میں گزارے ہیں، اور ہوں بھاجی میری جان چھڑاؤ اور اس بندے سے میری جان چھڑوا دیں اور میرے حق مہر دلوائیں، اور میں جناب آئندہ کوئی نہیں رہنا۔ اچھا اب اگر آپ نوٹ کریں تو عامر لیاقت کی اور اس لڑکی کی ایج میں میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کم از کم 30 سال کا 28 سے 30 سال کا فرق لازمی ہوگا۔ آپ ان دونوں کے چہرے دیکھ لیں، وہ ظاہر ہے وہ لڑکی جو ہے اس کے چہرہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی کم عمر ہے۔ اس لڑکی نے شادی کی تھی اور بڑی خوش تھی، عمران خان سے جب ملنے گئے تو اس وقت ہی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یار یہ بڑی بڑی غلطی کی تھی عامر لیاقت نے کہ اس کڑی نو لے کے عمران خان کو چلا گیا، بٹ اینی وے وہ لڑکی جو ہے وہ تنگ آ گئی۔ عامر لیاقت صاحب کی پہلی بیوی بھی تنگ ہے، 2 پہلی بیویاں، ایک بیوی نے تو باقاعدہ علیحدگی کا اعلان کر دیا ہوا ہے، اور یہ بچی جو ہے یہ جو لڑکی ہے یہ عامر لیاقت کی جو بیٹی ہے اس کی ایج گروپ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور عامر لیاقت نے اس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اب وہ مشکل میں آئیں گے، 11.5 کروڑ کا فیصلہ ہوتے ہوتے میرا خیال یہ بچی جو ہے یہ لڑکی جو ہے وہ عامر لیاقت کی عمر تک آ جائے گی جس طرح کا ہمارا قانون ہے۔ لیکن فی الحال جو عامر لیاقت ہیں وہ ایک مشکل میں آ رہے ہیں، لیکن ان کو چونکہ شہرت کا شوق ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹنٹ بنایا ہو اور کہا ہو کہ جناب تو اس طرح کا کر کچھ تے میں بڑے دنوں تو خبراں چ نہیں گا تے اس طرح کر کے میں خبراں چاہیے گا تے اس چکر ہی میں تین 2 4 سوٹ نویں لے دیاں گا، تین گڈی لے دیاں گا، اس طرح کی کوئی بات کی ہو۔ یہ ایک عامر لیاقت کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ان کی سیاسی ہو یا ذاتی ہو یا نجی زندگی ہو، اس میں وہ ایک ڈرامے باز قسم کی شخصیت کے طور پہ سامنے ہیں، فنکاریاں لگاتے ہیں۔ انہوں نے جو میڈیا پر بھی کام کیا اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ فنکاریاں لگائی ہیں، جو میڈیا کے ان کے پروگرام کے ساتھ منسلک لوگ تھے وہ بہت ساری باتیں اس طرح کی بتاتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا۔ اس وقت میں آپ سے عرض کروں کہ سابق وزیر اعظم سے لے کر سابق وزیر اعظم کے جو ہیں اپنا بڑے قریبی رہے ہیں ماضی میں عامر لیاقت تک، وہ سارے کے سارے اپنی جو بیویاں ہیں یا بیویوں کی سہیلیاں ہیں ان کی وجہ سے مشکل کا شکار ہیں، اور جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پر عمران خان کے لیے مزید زیادہ سے زیادہ اب آنے والے دنوں میں خراب ہوتی چلی جائے گی، اور ان کے لیے جڑے چنگے دن سن وہ لنگھ گئے، ہوں پیڑے دن شروع ہو گئے، انہوں نے چیخاں آسمان تکر جان گیاں اور ساری دنیا سنے گی۔ لیکن جب قانون اپنا راستہ بنائے گا تو پھر یہ چیخیں جو ہیں وہ ان سیلوں تک محدود ہو کے رہ جائیں گی، جیسا کہ میڈیا پہلے ہی ان سے ہاتھ کھینچ چکا ہے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو کس طرح شیر رشید بڑے تم تراغن لا کے صرف 3 منٹ 5 منٹ سوال 5 منٹ میں نے بول لیا۔ آپ کو یاد ہے وہ اس طرح باتیں کیا کرتے تھے؟
ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਕੀ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ कोई नहीं आता, कहते जाओ शेख साहब घर जाओ। ये है दुनिया सर, और ये हकीकत है पाकिस्तान की सियासत की। सियासतदान जो आज के हुक्मरान हैं उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए। इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं सर, जितने मर्जी जलसे कर ले, जलसे ना कुछ नहीं बिगड़ना, और बात जहाँ पर ख़राब है वहाँ पर अब ठीक होने का फ़िलहाल कोई चांस नहीं। मेरा यही ख्याल है। हो सकता है आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो, लेकिन जो भी आपका ख्याल होगा लिख दीजिएगा, मगर ज़रा डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले मिलाद।